मुबारक अल्लाह का मेहमान है, आसमानों से आने वाला है। एक तो हम इसका इस्तेकबाल करें, इसे मेहमान का इस्तेकबाल होता है ना, ऐसा अल्लाह करे हम माह मुबारक का इस्तेकबाल करें। इस्तेकबाल के माने कि इसकी तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी के बदलने का जरिया बन जाए। रमज़ान का खाली एक महीना नहीं कि एक महीने के बाद छुट्टी हो जाए ना, अल्लाह करे ये रमज़ान हमारा ऐसा गुजर जाए जो हमारी ज़िंदगी के बदलने का जरिया बन जाए, ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी बदल जाए हमारी, और हम मुत्तकी बन जाए। अल्लाह पाक ने रमज़ान इसीलिए दिया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान का महीना अल्लाह ने इसीलिए दिया कि मुत्तकी बन जाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गालिबन 200 मकामात पर तक़वे की दावत दी है, एक दो मरतबा नहीं, 200 मकामात पर अल्लाह पाक ने हमें तक़वे की दावत दी है, तक़वे की दावत दी है। और तक़वा हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया है कि हमारी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह करे तक़वा आ जाए। तक़वे के माने दो लिए हैं, एक डरना और एक बचना, दो माने, एक डरना और एक बचना, कि भाई ऐसा डर हमारे अंदर अल्लाह का आ जाए, ऐसा डर जो हमें गुनाहों से बचा ले, हराम से बचा ले, ऐसा डर हमारे अंदर आ जाए। तक़वे के माने ये है, हमारी ज़िंदगी तक़वे पर आ जाए। इसके लिए हम जितना रोज़े पर मेहनत करें, रोज़ा भी एक मेहनत की चीज़ है, रोज़ा मेहनत की चीज़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा, खाली भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि जिस्म के हर उज़्व का अल्लाह का रोज़ा हो। हमारी आँखों का रोज़ा, कि हमारी आँखें हराम से पाक हो जाए, हम आँखों से अल्लाह की मना करदा चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम निगाहों की हिफाजत करेंगे। इससे रोज़दार के आदाब में लिखा है कि भाई निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। निगाहों की हिफाजत जो कहते हैं निगाहों को नीची करो, अल्लाह पाक ने ईमान वाले मर्दों को हुक्म दिया है, ईमान वाले मर्दों को कहो अपनी निगाहों को नीची कर लो। फौरन आगे चलकर कुरान ईमान वाली ख़वातीन को भी यही हुक्म, दोनों को यकसा दिया है कि हमारी ईमान वाली बंदियों से कहो कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। खास इसलिए कि मेरे भाइयों, निगाहों का बहुत बड़ा ताल्लुक दिल के साथ है, के साथ है, दिल के साथ है। और हॉटलाइन कहते हैं ना, हॉटलाइन, हमने 10 साल पहले ताजमहल देखा, अभी भी इसकी तस्वीर हमारे दिल में है। तो निगाह का जो कहते हैं दिल के साथ ऐसा ताल्लुक है, दिल, तो हमारी निगाह अल्लाह करे हमारी निगाह जो है ना पाक रहे। हम इसकी रमज़ान में मश्क करें निगाहों की हिफाजत। आदमी निगाहों की हिफाजत नहीं करता है तो फिर उसको इबादत में मज़ा नहीं आती है, दुआओं के अंदर मज़ा नहीं आती। आजकल दुआ में मज़ा नहीं आ रही, और दुआ में दिल नहीं लगता आदमी का, दुआ में दिल नहीं लगता है। भाई इफ्तार से पहले अल्लाह दुआ, रोज़दार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल ही होती है। इफ्तार के वक्त रोज़दार की दुआ कबूल होती है, लेकिन चूँकि अंदर की वो बीमारी है कि निगाहों पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कहते हैं अल्लाह पाक मुनाजात की लज्जत को छीन लेते हैं। इसको मुनाजात में मज़ा नहीं आता है। इफ्तार का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, अब मज़ा नहीं आता है। इसलिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें, नीयत करें, अल्लाह से मांगे अपनी निगाहों की हिफाजत करो। यालमु खाइनतल अ'युन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला है ना निगाहों की खयानत को, दिल की खयानत को जानते कि हमें इस्तेज़ार रहे। दिल की और निगाहों की खयानत को अल्लाह ताला जानते हैं। निगाहों की खूब हिफाजत करने की ज़रूरत है, वरना इबादत बेजान हो जाती है, दुआ के अंदर मज़ा नहीं आता है, आदमी गम ज़दा रहता है, रोज़ी तंग हो जाती है। और अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे।
اللہ حفاظت کرے. کبھی آدمی موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا, لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے, اس سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ میری کپڑے کی دکان تھی اور ایک عورت تولیہ خریدنے آئی تھی. وہ عورت اچھی تھی, میں اس کو دیکھتا رہا, بس یہ گناہ حائل بنا ہے جو میری زبان پر کلمہ آنے نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, سوچنے کی بات ہے کہ گناہ تو سالوں پہلے کیا ہوگا اس نے, گناہ آج نہیں کیا, گناہ تو سالوں پہلے کیا, اور اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہو رہا کہ زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. تو ہم روزہ محنت کی چیز کے معنی ہے اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے, اس زبان سے غیبت نہیں کریں گے. اس سے لکھا ہے غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے. اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھیں. اس سے اللہ پاک نے زبان کو 32 دانت کے بیچ میں رکھی ہے. 32 دانت کے بیچ میں زبان, اس کی حفاظت کرو, زبان کی خوب حفاظت کرو. اسے بزرگوں نے لکھا ہے نا, پہلے تولو اور پھر بولو. بولنے سے پہلے تولنا چاہیے, میں کیا بولتا ہوں. اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ کا 2, تقویٰ اور اخلاق. تقویٰ اور اخلاق, ہمارے اخلاق اچھے ہو. رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہماری زندگی اخلاق سے سنور جائے, ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے, ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے. غمخواری کا مہینہ ہے, غمخواری. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں سب سے اونچا بھاؤ جو اللہ دے گا, ہائی مارکیٹ, وہ غمخواری کا دے گی. اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ فرمایا تھا, غمخواری کا معاملہ کیا تھا. جیسے مولانا نے فرمایا نا, غریبوں کا خیال کرے, یتیموں کا خیال کرے, بیواؤں کا خیال کرے, حاجت مندوں کو یاد رکھے, مصیبت زداؤں کو یاد رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کا افطاری کا دسترخوان تو سجایا ہے اور کوئی غریب کے گھر کا دسترخوان خالی ہے, کوئی بیوہ کے گھر کا دسترخوان خالی ہے. اس کے یتیم بچوں کے لیے روزہ چھوڑنے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہے. ایک چچا ہمارے قریب میں بستی ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ بستی میں ایک چچا ہمارے ساتھی تھے. وہ کہتے تھے ہم نے رمضان ایسا گزارا ہے کہ رمضان میں ہمارے دسترخوان پر جوار کی روٹی اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. افطاری میں جوار کی روٹی اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم نے رمضان ایسا گزارا ہے. تو یہ غمخواری کے معنی یہ ہے, ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کریں, ان کو یاد رکھیں. رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ قیامت کے میدان میں سب سے اونچا بھاؤ دیں گے, وہ کہتے ہیں غمخواری کا دیں گے. تو یہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے غمخوار. یا نبی اللہ, جنت میں لے جانے والی 2 چیزیں, ایک تقویٰ, اللہ کا ڈر, رمضان اللہ نے اسی لیے دیا, اور اخلاق. اور جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں ہیں, آدمی کی زبان. یہ لکھا ہے کتاب میں, آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا اور زبان سے ایسا جملہ نکالا, ایسا جملہ جو اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا, جہنم کی تہہ میں انڈان میں ڈال دیا. اور کہتا جتنا مشرق سے مغرب یا جتنا زمین سے آسمان. اور اللہ نے جہنم ایسی بنائی ہے کہ جتنے انڈان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ منافقین کی جہنم کافروں کی جہنم کی بھی نیچے ہے. تو زبان اور شرمگاہ, یہ 2 چیزیں آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. ہم اپنی زبان کی بہت حفاظت کریں, بہت جو چاہا بولو نہ, بولنے سے پہلے تولنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس سے کسی مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا, میری بیوی کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا, میں تو بول کے گھر کے باہر چلا گیا اور یہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہی, اس کا دل ٹوٹ گیا ہے. مسلمان کا دل بہت قیمتی ہے. اپنی زبان کی حفاظت سے غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی کا دل نہیں توڑیں گے. اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ
ہم اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، اپنی زبان کی بہت حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ نگاہوں سے پھر میرے دوستو ہم نیٹ پر پتہ نہیں اللہ حفاظت کرے ایسی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے جس کو دیکھنے سے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ اس لیے رمضان میں تو میں تو کہوں کہ موبائل سے اپنا تعلق کم کر ڈالو، کم کر ڈالو مت۔ ہاں کوئی سخت ضرورت کی چیز ہے آپ اس کو استعمال کر لو، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں میرے دوستو یہ موبائل، یہ بڑے بڑے موبائل، اور اس میں پتہ نہیں نیٹ اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت، کہ کانوں سے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کو ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے۔ اس سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آنکھ بند کر لے، کان بند کر لے، منہ بند کر لے، پھر تجھے نور الہی نہ ملے تو مجھے کہنا دو۔ آنکھ بند کر لے، کان بند کر لے، زبان بند کر لے، اور پھر نور الہی نہ ملے تو مجھے کہنا۔ اس کی حفاظت، روزہ اس کو کہتے ہیں، کتب علیکم الصیام کے معنی یہ سارے عضو کا اللہ کرے ہم روزے پر محنت کریں، محنت کی چیزیں ہیں تو پھر انشاءاللہ روزے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے گا، اور ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے رمضان کے مہینے کو وصول کرنا چاہیے، یہ گزارنے کا مہینہ نہیں ہے اور یہ ٹائم پاس کا مہینہ نہیں ہے، نہ یہ بھی وصول کرنا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کی 3 چیزیں رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی، اللہ ہمیں توفیق دے ہم بھی اس کو بڑھائیں گے، ہمارے نبی نے بڑھائی ہے ہم بھی بڑھائیں گے۔ 3 چیزیں حضور کی بہت بڑھ جاتی تھی، ایک تو آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، ہم بھی اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ اگر دن میں کاروبار ہے، مشغولی ہے، تو راتوں میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں، عبادت بڑھاؤ، تلاوت بڑھاؤ، ذکر بڑھاؤ، نوافل بڑھاؤ، دعاؤں کا اللہ سے مانگنا بڑھاؤ، ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی اور آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ جیسے مولانا نے کہا ہے کہ حضور کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہوا کیسی ہوتی ہے، رکتی نہیں، اور تیز ہوا کا حضور کی سخاوت ایسی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو سخاوت جو ہے نا زکوٰۃ کے بعد کی چیز ہے، سخاوت زکوٰۃ کے بعد کی چیز ہے، اس کے زکوٰۃ حساب کر کے نکالو، ایسا نہیں 100 دیے، 50 دیے، 200 دیے، اچھی بات ہے لیکن کا حساب کرو، میرے پاس مال تجارت کتنا ہے، میرے پاس میں نے پلاٹ میں کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے، میں نے مکانوں میں کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے، میرے شیئر کیسے ہے، کتنے ہیں، زیور کتنے ہیں، مال تجارت کتنا ہے، اس کا ذرا حساب کر۔ ہم خود مفتی نہ بن جائے، خود عالم نہ بن جائے، بلکہ اللہ توفیق دے ہماری بستی کے اندر علماء کرام بھی ہے، مفتیان بھی ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ان کی رہبری میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنا الگ چیز ہے۔ جب یہ سورت میں بارش اور پانی کا طوفان آیا تھا چند سال پہلے اور بہت نقصان ہوا تو کچھ لوگ، کچھ تاجر لوگ، ایک بہت بڑے اللہ والے، بڑے عالم تھے، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت ہم نے پوری زکوٰۃ ادا نکالی، ہم نے اتنی زکوٰۃ نکالی پھر بھی ہمارا بارش میں اتنا نقصان ہو گیا۔ وہ اللہ والے نے فرمایا، وہ عالم صاحب نے فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ کا نکالنا الگ چیز ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا الگ چیز۔ زکوٰۃ تو ادا کرنے کیجیے، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، تو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہم حساب کر کے میرے دوستو ابھی سے اس کا حساب اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے حساب کر لو اور حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ الاقرب فالاقرب، اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیکھو کون ہے اور ان تک پہنچاؤ تواضع کے ساتھ، ان کو اپنا محسن مانو۔ جیسے مسجد ہے تو مسجد تو اینٹ اور پتھر کی ہے، لیکن اس کا احترام دل میں ہے کہ یہ ہمارا ایک نماز کا فرض ادا ہوتا ہے۔ ایسے غریب ہے تو ہمارا زکوٰۃ کا فرض ادا ہوتا ہے، تو ان کا احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اپنی زکوٰۃ کو میرے دوستوں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔
جس مال کی زکات ادا کر لی وہ مال انشاءاللہ سیف ہو جاتا ہے، چور چورا نہیں سکتا اسے، آگ جلا نہیں سکتی، پانی اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی قدرت سے حفاظت کریں گے۔ اس اپنی زکات کو حساب کر کے میرے دوستوں ادا کرنی چاہیے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں بعد میں سخاوت، اب اللہ نے تعالیٰ سے قرآن کریم میں زکات کے بعد ہمیں غریب پروری، یتیم پروری، مسکین پروری پر قرآن کریم نے اٹھایا ہے۔ زکات کے بعد ہاتھ روکنا ہی، اللہ توفیق دے، اور دو اور دو اور دو، یہ بھائی کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور کہتے ہیں آپ کا دل گڑانا، آہو جاری لکھا ہے کتاب میں، آہو جاری، آپ کی آہو جاری بڑھ جاتی تھی۔ دیکھو رونا الگ چیز ہے اور آہو جاری الگ چیز ہے۔ آہو جاری کسے کہتے ہیں؟ جیسے گڑ گڑانا جس کو کہتے ہیں نا، گڑ گڑانا، آہو جاری، آہو جاری، تو حضور کی آہو جاری بڑھ جاتی تھی رمضان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہو جاری بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کہ ہماری بھی آہو جاری بڑھے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا، نیکی کر کے بھول جانا، گناہ نہیں بھولنا، اپنے گناہ کو یاد کرو۔ گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے، کپڑا پرانا ہو جائے، مکان پرانا ہو جائے، ارے ایمان پرانا ہو جائے، لیکن گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، میرے بال کالے تھے، میں نے کیا کیا، میری جوانی ثواب پر تھی، میں نے کیا کیا، میری باہوں میں طاقت تھی، میں نے کیا کیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، ہم توبہ کریں اللہ سے معافی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی۔ عالم کہا ہے مسلمان رات کو بستر پر سوتے سوتے کہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یا آسمان کو دیکھ کر کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مولا بھول ہو گئی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، گناہ کی اللہ توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے، ہم اس کو میرے دوستوں وصول کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو خوب بڑھانا چاہیے، اور اس کا اوقات کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے، رمضان میں ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے، رمضان کا ایک دن پورے سال کی خیر کو لاتا ہے۔ اس سے حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی پورا سال رمضان ہوتا تو بہت اچھا تھا، پورا سال رمضان ہوتا تو بہت اچھا تھا، میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا چیز ہے تو ہم رمضان سے ہو جائے۔ رمضان کی راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں، مولانا نے کہا ہے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی گنہگار توبہ کا کرنے والا، ہے کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ باقاعدہ راتوں کو میرے دوستوں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، بجائے رمضان کی راتوں میں میرے دوستوں مجلس لگانے کے اور ایران توران واہی تباہی کی باتیں کرنے کے اور غیر اللہ کی تذکرے کرنے سے، کہتے غیر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ جو ہے نا یہ دل کی بیماری ہے، دل کی، اسے غیر اللہ کی اس نے کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک اللہ نے کیا ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ جو ہے نا یہ تو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری، جسم کی بیماری آدمی کو زمین کے نیچے لے جاتی ہے اور دل کی بیماری آدمی کو جہنم کے نیچے لے جاتی ہے۔ تو غیر اللہ کی بڑائی کے تذکرے نہ کریں، اپنی راتوں کی حفاظت کریں۔ رمضان کی راتیں ہماری کھیل کود میں نہ جائیں کہ رمضان کی راتیں کسی جگہ دیکھا تو والی بال، کسی جگہ دیکھا تو کیرم بورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، اس میں رمضان کی راتیں ایران توران واہی تباہی کی باتوں میں میرے دوست رمضان کی راتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، رمضان کی راتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا تو سو جاؤ
चलो सो जाओ, लेकिन ऐसे रमज़ान की रातों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस रमज़ान की रातों की मेरे दोस्तों खूब हमें हिफाजत करनी चाहिए, खूब। ऐसे अल्लाह करे और रमज़ान ऐसा गुजरे हमारी ज़िंदगी के बदलने का जरिया बन जाए, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह करे तक़वा आ जाए, हमारी ज़िंदगी हराम से पाक हो जाए, हराम से पाक हो जाए। आँखों का हराम, ज़बान का हराम, कानों का हराम, लिबास का हराम, हमारे लिबास में अल्लाह करे सुधार आवे। जिस लिबास को हराम कहा ऐसे लिबास को मेरे दोस्तों हमें दूर रहना चाहिए। कमाई का हराम, अपनी कमाई अल्लाह करे पाक हो, हलाल हो, हमारी कमाई हलाल हो। मैंने आगे कहा ना कि आदमी को बर्बाद करने वाली दो चीज़ें हैं, कि आदमी को बर्बाद कर देती है, और एक हराम कमाई। जाहिर में तो हराम से बहुत आता नजर आता है, चमक नजर आती, जिंदगी में चमक आ रही है, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, अच्छी गाड़ियाँ, और पता नहीं क्या क्या तो नजर आता है। लेकिन अंजाम के एतबार से कहते हराम आदमी की जिंदगी को तबाह कर देता है, आदमी को बर्बाद कर देता है। दो चीजें बर्बाद करने वाली है, एक हराम कमाई और दूसरा बुरी सोहबत है ना। तो अपनी सोहबत भी अच्छी हो। अब तो मोबाइल को भी सोहबत कहा है, मोबाइल जो है ये मोबाइल भी एक किस्म की सोहबत है, इससे हमें बहुत परहेज करना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। ऐसे रमज़ान अल्लाह करे हम मेहनत करें, कुतिबा अलैकुम सियाम हमारी ज़िंदगी को बदलने का जरिया बन जाए मेरे दोस्तों। और कभी हमें फिक्र भी करना चाहिए कि मेरे 50 साल हो गए, बालिग होने के बाद मुझ पर से 35 रमज़ान गए, एक तो रमज़ान नहीं गए, 35 रमज़ान गए। मेरी 60 साल की उम्र है, तो बालिग होने के बाद 45 रमज़ान गुजरे। यार मेरी ज़िंदगी में तक़वा आया कि नहीं आया? आदि गुजरा तन्हाई में मेरी ज़िंदगी में तक़वा क्यों नहीं आया है? आखिर कहाँ झोल है और कहाँ फूल है? क्या हो क्यों नहीं आ रहा? आदि बूढ़े अल्लाह से मांगे और अल्लाह करे ये साल का रमज़ान हमारा ऐसा गुजरे जो हमारी ज़िंदगियों को तक़वे से मुज़य्यन कर दे, हमारी ज़िंदगी अल्लाह करे तक़वे से मुज़य्यन करे। इससे रमज़ान के महीनों को मेरे दोस्तों वसूल करें। मौलाना कहा है रमज़ान के महीने को वसूल करें। इसके दिन कीमती, रातें, इसकी रातें बहुत कीमती है रातें, इन रातों को मेरे दोस्तों वसूल करें, ज़कात हिसाब करके अदा करें, कुरान की तिलावत को बढ़ाएं, दुआओं को बढ़ाएं, अल्लाह से मांगने को बढ़ाएं, छोटे बड़े तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएं। ऐसा नहीं छोटा गुना। एक बुजुर्ग कहा कि आप कपड़ों की बैग में छोटी चिंगारी डाल दो, छोटी चिंगारी क्या होगा? ये भी कपड़ों को जला देंगे। तो छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाना, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, जाहिरी गुनाह, बातिनी गुनाह, हसद, किसी के बारे में किसी पर हसद नहीं करना। हसद एक आग है जो आदमी को जलाती रहती है। हसद की आग में क्यों जल रहे हो? काफी अफसोस क्यों मर रहे हो? खुदा की तकसीम पर क्यों हो नाराज? जहन्नम की राह पर क्यों चल रहे हो? तो हसद से अपने दिल को पाक करना है, हसद से और किब्र से अपने दिल को मेरे दोस्तों पाक करना चाहिए। सारे बातिनी गुनाह है, हसद है, किब्र है, उज्व है, ये सारे बातिनी गुनाह है। इससे अपने दिल को साफ करें। रमज़ान का महीना दिल की सफाई का महीना है, इसलिए दिल की सफाई का सबसे बड़ा कीमिया जो है ना वो कुरान करीम है। दिल की सफाई का सबसे बड़ा कीमिया जिसे कहा किसी ने कि दिल की सफाई का कुरान करीम की तिलावत और मौत की याद है। दिल सियाह हो जाता, गुनाह करते करते दिल सियाह हो जाता है। इसकी सफाई की क्या सूरत है? तो फिर कुरान करीम की तिलावत। इससे बड़े कहते हैं जब कुरान करीम पढ़ो ना तो जरा नीयत करके पढ़ो। ऐसा नहीं कुरान लिया पढ़ा रख दिया, नीयत करो। अल्लाह का मामला बंदों के साथ नीयत के एतबार से है। बंदे को अल्लाह की तरफ से वही मिलेगा जो उसकी नीयत में होगा। कुरान करीम पढ़ें तो जरा नीयत दिल की हरकत का नाम है। एक आधी मिनट 5 मिनट का काम है, नीयत करो।
کہ اللہ میرا دل جنگ آلود ہو چکا ہے، میرے دل کے جنگ کو تو صاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دے، اجر اللہ سے اجر مانگے، ایسے نیت کر کے ہم قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم دل کی صفائی کی نیت کرو، اس لیے رمضان کا مہینہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کہتے ہیں دل کی صفائی کا سب سے بڑا کیمیا ہے، اس لیے قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے کے اندر ہے، تو رمضان میں اللہ کر ہمارے دلوں کی صفائی ہو جانی چاہیے، دل کو صاف رکھے، دل کو صاف رکھے، ایسے میرے بھائی دوستو ہم رمضان پر محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مبارک کے انوارات اور برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے، ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رمضان گزارنے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ تو وصول کرنے کا مہینہ ہے، ہم رمضان کو وصول کریں گے، اس میں جیسے کہا ویسے اپنی عبادت کو بڑھاوے، اپنی سخاوت کو بڑھاوے، اپنے گڑ گڑانے کو، رونے کو بڑھاوے، گڑ گڑانا، گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے لیے مانگو اور پوری امت کے لیے مانگو، پوری امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، ہم ایک بزرگ بڑے مفتی صاحب تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے اس کے حضرت کو نصیحت کرو تو بہت درد کے ساتھ کہا کہ امت کے لیے دعا کرو، امت کو دعا کی بہت ضرورت ہے، امت کو دعا کی بہت ضرورت ہے، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ دعا تو ہو رہی ہے لیکن میری امت کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، میری امت کے لیے دعا نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہم اقراری مجرم ہیں مولا، آپ کے در کے بھکاری ہے مولا، آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جاویں مولا، جاویں تو کہاں جاویں، مانگیں تو کس سے مانگیں مولا، آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو مولا، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے اور ہم سے برا کوئی نہیں ہے مولا، اپنے کرم سے معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا، ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہمیں گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا ہے مولا، موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ ہماری بدحالی پر تو رحم فرما دے اور ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے، تنہائی کے گناہوں سے، باطینی گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، اے کریم آقا ہمیں پاک صاف فرما دے، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی ہمیں عطا فرما دے، ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا بنا دے مولا، ہمارے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے مولا، مولا رمضان تیرا مہمان آسمانوں سے آنے والا ہے مولا، اس سے پہلے ہم پر سے بہت رمضان گزرے، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہماری زندگیاں تقوی سے خالی رہی، ہماری زندگی میں کوئی سدھار نہیں آیا، ہمارا بگاڑ ختم نہیں ہوا، اے کریم آقا یہ ماہ مبارک کو ہمیں ایسا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگیاں تقوی سے مزین ہو جائے، ہمارا اندر کا بگاڑ ختم ہو جائے، اے کریم آقا ایسا رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری عالی ذات کا ہمیں
ذاتی تعلق نصیب ہو جائے، تیری معرفت کے نور سے دل منور ہو جائے، تیری محبت کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے، قرآن کا عشق نصیب ہو جائے، قرآن کا عشق نصیب ہو جائے، یہ رمضان ہم مستجاب الدعوات بنا کر چلا جائے، تیرا ولی بنا کر چلا جائے، ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما، ہمیں روزے پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہم اعنی علی تلاوت قرآن، مولا کثرت تلاوت پر ہماری مدد فرما، کثرت ذکر پر مولا ہماری مدد فرما، مولا ہمیں گناہوں پر رونا نصیب فرما، مولا ہمارا دل سخت ہو گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، مولا ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نصیب فرما، گناہوں کو یاد کر کے رونا نصیب فرما، تیری محبت میں رونا ہمیں نصیب فرما، امت کا غم اور امت کے درد میں مولا ہمیں رونے والا بنا دے، امت کے غم میں رونے والا بنا دے، اے کریم آقا آخرت کے غم میں ہم کو رونے والا بنا دے، ہم تو رونے والے نبی کی امتی ہے، اے کریم آقا ہمیں رونے والا بنا دے، ہمیں رمضان ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ہر آن مولا تیری رحمت رمضان میں برستی ہے، ہم اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت کا عشرہ شروع ہو جائے گا، مولا ہمیں رحمت کے عشرے کا وافی حصہ نصیب فرما، پھر مغفرت کا عشرہ سروں پر آئے گا، اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دینا مولا، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دینا مولا، پھر جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ آئے گا، اے کریم آقا ہمیں نصیب فرما اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اڑوسی پڑوسی کو، مولا پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، شب قدر کی عبادت مقدر فرما دے، زکوٰۃ کو ہمیں ادا کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں رمضان اچھے سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما، رمضان کو مولا آسان فرما دینا، مولا یہ 15ویں صدی کی امت ہے، کمزور امت ہے مولا، یہ زیادہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، یہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی، پیاس برداشت نہیں کر سکتی، اے کریم آقا کمزور امت ہے، مولا رمضان کو تو آسان فرما دینا، رمضان کو آسان فرما دینا، آسانی کے ساتھ رمضان گزر جائے، ایسا نظام اپنے کرم سے قائم کر دینا، اے کریم آقا تیرے بندوں نے بہت امیدیں لگائی ہے رمضان میں، ان کی امیدوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، یہ پورے مجمع کی مولا پوری مغفرت فرما، اے کریم آقا پورے مجمع کے دل میں جو بھی پورے مجمع کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہے، ان کے دل میں چھپی تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، اس بستی سونگڑ کے قبرستان کے سارے مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے سارے مرحومین مومنین اور مومنات، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے مولا، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ہمیں بھی مولا اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت عطا فرما، موت آسان فرما، موت کی سختی سے، شیطان کے حملوں سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما، بے انتہا تیرے قرب والی تیری رضامندی والی موت ہم تمام کو اپنے وقت پر عطا فرما، کمال ایمان کے ساتھ تیری ملاقات مقدر فرما، مولا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور پلسرات کی سختیوں سے اور میدان حشر کے رسوائیوں سے اور حساب کتاب سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما، اور بلا استحقاق مولا اپنے فضل سے ہمیں اول مرحلے میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے مولا، محروم نہ فرمائیے، پوری امت کو ہر تیرا بندہ، ہر تیری بندی جہاں بھی دنیا میں ہو، ہر ایک کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، کسی کو محروم نہ رکھو مولا، کسی کو محروم نہ رکھو،
اور اب پورے مجمع کی من کی مرادوں کو پورا فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، ان کے گھرانوں کی مغفرت فرما دے، بی بچوں کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، اڑوسی پڑوسی سب کی مولا مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ